अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। BA BSc FYSL के क्लास में मैं आप सभी तलबा व तालिबात का खैर मुक़द्दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट सेमिस्टर तकमील हो चुका है। उसके बाद सेकंड सेमिस्टर फर्स्ट ईयर का है। जैसे आप सभी तलबा वाकिफ़ हैं कि हर साल 2 सेमिस्टर होते हैं। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर, सेकंड ईयर में थर्ड फोर्थ और थर्ड ईयर में फिफ्थ और सिक्स्थ। उसी तरह आज हमारा फर्स्ट सेमिस्टर ख़त्म होकर सेकंड सेमिस्टर में हम दाखिल हो चुके हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, फर्स्ट सेमिस्टर भी जो है ऑनलाइन ही रहा, चूँकि आप और हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया जो है कोई यानी कोरोना की वबा से मुतासिर हुई है। ये मुताद्दी मर्ज़ है जो एक दूसरे से बहुत तेज़ी से फैलता है, जिसके लिए हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर या इस मर्ज़ को रोकने के लिए कॉलेज और मुख्तलिफ जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी जिससे वाबस्ता है उसको बिल्कुल रोक दी गई है। लॉकडाउन कर दिया गया है, कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, बाज़ारें बंद हैं। ऐसे में तालीमी नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए ये बात तय की गई कि किसी तरह ऑनलाइन क्लासेस इनेकाद किया जाए, वीडियोज़ बनाया जाए और आप लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि आप लोगों का तालीमी नुकसान ना हो। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि हम वाकिफ़ हैं कि इससे क़ब्ल यानी फर्स्ट सेमिस्टर में असल जो आप लोगों का उर्दू है उसमें हमने पढ़ा था शायरी की मुख्तलिफ़ अक़साम को, जिसमें बिलख़ुसूस मसनवी और इसके अलावा क़सीदा और क़सीदे के साथ साथ मरसिया और ख़ितात जो है हमारे निसाब में शामिल थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन तमाम निसाब को पढ़ा। मसनवी किसे कहते हैं, मसनवी की क्या तारीफ़ है, उसका आगाज़ कैसा हुआ, उसका इर्तिक़ा क्या हुआ। मीर तक़ी मीर की लिखी हुई खूबसूरत एक मसनवी थी जो बारिश और मीर के मकान के नाम से थी। उसके बाद हमने अल्लामा इक़बाल की लिखी हुई और एक अहम मसनवी जिसका नाम साक़ीनामा है, उसको भी हमने पढ़ा है। इक़बाल बहुत बड़े शायर हैं, आप वाकिफ़ हैं इस बात से, और कौमी शायर भी कहते हैं उनको। और उनकी पूरी शायरी मज़हब और कौमियत और मजहबियत की बुनियाद पर तामीर हुई है। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शायरी से टपकता हुआ महसूस होता है। उन्हें अपने मज़हब से बेपनाह लगाव थी और उन्होंने कौम को बेदार करने का एक बहुत बड़ा फरीज़ा अंजाम दिया था अपनी शायरी के ज़रिए से। उनकी कई मशहूर नज़में हैं, बल्कि अगर हम ये कहें कि इक़बाल नज़म के शायर थे तो ये गलत ना होगा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने गज़लियात भी कही हैं, क़सीदे भी कही हैं, मरसिए भी लिखे हैं। उन्होंने दाग़ पर मरसिया लिखा है, उनकी वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर मरसिया लिखा है, और क़सीदे भी लिखे हैं। क़सीदा जो है साक़ीनामा, ये भी हमने पढ़ा है, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम तमहीद के तौर पर ये देखते हैं कि माज़ी में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो माज़ी में जो यानी फर्स्ट सेमिस्टर में हमारा पूरा निसाब जो था वो शायरी पर ही मुनहसिर था। अब उसके बरक्स अब इस सेकंड सेमिस्टर में जो है हमारा निसाब जो है वो नसर पर मुनहसिर है। लिटरेचर 2 हिस्सों में मुनक़सिम होता है, एक शायरी पर होता है और दूसरा नसर में होता है। अब नसर भी जो है मुख्तलिफ़ अक़साम में मुनक़सिम है, तक़सीम हुई है। जैसे एक है अफ़सानवी अदब और दूसरा है गैर अफ़सानवी अदब। अफ़सानवी अदब से मुराद वो अदब जिसमें क़िस्सा हो, कहानी हो, उसको हम क्या कहते हैं, अफ़सानवी अदब कहते हैं। और गैर अफ़सानवी अदब उसे कहते हैं जिसमें क़िस्सा और कहानी ना हो, उसको गैर अफ़सानवी अदब कहते हैं। सादे लफ्ज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमारे पास सिलेबस में जो कुछ भी है, यानी इस सेकंड सेमेस्टर में जो निसाब है वो अफ़सानवी अदब पर मुनहसिर है।
اور افسانوی ادب کی سب سے قدیم ترین صنف کا نام جو ہے وہ داستان ہے۔ داستان اردو ادب کی ہی نہیں بلکہ مختلف زبانوں میں، مختلف زبانوں کی لٹریچرز میں بھی داستانیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ لٹریچر کا ایک اہم حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور اس کی ابتدا اس زمانے سے ہوئی ہے جب انسان بولنے کے قابل ہوا تھا، جب وہ زمانے کے نشیب و فراز دیکھتا اور زمانے میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھتا، نئے واقعات کو رونما ہوتا ہوا دیکھتا، جب وہ شکار پر جاتا اور جب بجلی کو چمکتے ہوئے محسوس کرتا، شکار کرتے وقت اس کا سابقہ جن جن چیزوں سے پڑتا ہے، ان تمام چیزوں کو بڑے ہی خوشنما انداز سے وہ اپنے دیگر ساتھیوں تک پہنچاتا۔ بلکہ انسان کی فطرت رہی ہے کہ انسان اپنے دل بہلانے کے لیے قصے اور کہانیوں کا سہارا لیتا ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ آج کی عادتیں ہیں انسان کی، بلکہ یہ قدیم عادت رہی ہے انسان کی۔ لہٰذا جب سے انسان کو بولنا آیا ہے، جب سے انسان اپنے خیالات کا اظہار کرنا سیکھا ہے، تبھی سے جو ہے ادب، افسانوی ادب ہو، داستانیں ہوں، کہانیاں ہوں، تبھی سے اس کا رواج رہا ہے۔ اردو زبان میں داستانوں کی قدیم تاریخ ہے، اور جیسے کہ آپ واقف ہیں، اردو کی قدیم داستانوں میں باغ و بہار کا شمار ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے نصاب میں بھی باغ و بہار ہے، لیکن اس سے قبل ہم داستان کی تعریف پڑھیں گے کہ داستان کسے کہتے ہیں، داستان کے معنی کیا ہیں، داستان کی کیا ضرورت ہے، داستانوں سے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا افادیت ہوتی ہے، کن باتوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، لٹریچر میں کیوں شامل کیا گیا، یہ تمام باتیں ہم جو ہے ہمارے سلیبس میں پڑھیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ داستان، کہانی ایسا نہیں ہوتی ہے کہ بے ترتیب ہو، ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اور ترتیب بنانے کے لیے اس کے اجزاء کو صحیح طریقے سے جوڑا جاتا ہے، تب کہیں جا کر وہ ایک شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب تک اجزاء کو صحیح ترتیب سے جوڑا نہیں جاتا، تب تک اس کی کوئی شکل رونما نہیں ہو سکتی یا ہمارے سامنے نہیں آ سکتی۔ لہذا داستان کے بھی اجزاء ترکیبی ہیں، اور ان اجزاء ترکیبی کو انشاءاللہ تعالی عزیز ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ اردو کی قدیم داستانوں میں ایک اہم داستان جو ہے باغ و بہار ہے۔ اصل میں باغ و بہار 4 درویشوں کی کہانی پر مشتمل ہے۔ یہ فارسی زبان سے اردو میں آئی ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں اس کا ترجمہ ہوا تھا، اور اس کو ترجمہ کرنے والے میر امن ہیں۔ میر امن دہلوی ہیں، دہلوی سے مراد وہ دہلی کے رہنے والے ہیں۔ جب انگریز اس ملک میں آئے اور جب انہوں نے اس بات کی شدت سے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر ہمیں اس ملک میں رہنا ہے تو اس ملک کی زبان سے بھی واقفیت حاصل ہونا ضروری ہے۔ حاکم تو بن گئے ہیں، لیکن عوام کیا چاہتی ہے، عوام کے کیا خیالات ہیں، عوام کی کیا باتیں ہیں، اسے واقفیت ضروری تھی۔ لہذا انگریزوں نے سوچا کہ کسی طرح جو ہے یہاں کی زبان سیکھنا چاہیے۔ اب یہ اردو زبان تو مختلف مراحل سے گزری ہے، مختلف ناموں سے گزری ہوئی ہے۔ اس وقت ہندوی کا ایک زمانے میں یہ ہندوی کہلائی، گجری کہلائی، مختلف زبانیں سے جانی جاتی تھی اردو زبان۔ بہرکیف انگریزوں نے اس زبان کو سیکھنے کے لیے، مقامی زبان کو سیکھنے کے لیے انہوں نے ایک کالج کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کالج کا نام تھا فورٹ ولیم کالج۔ اب اس کالج میں پڑھانے کے لیے اردو زبان کو، اردو ادب کو بہت کچھ چیزیں نہیں تھی۔ لہٰذا انہوں نے اس بات کو، اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے مختلف مترجم کو، جو ترجمہ نگار ہیں، مختلف زبانوں سے جو واقف ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے دعوت دی، انوائٹ کیا، بلایا، وہاں پر ان کو نوکری دی، اور انہوں نے مختلف زبانوں کی لٹریچر کو اردو زبان میں تبدیل کیا، ادب کو۔ لہذا میر امن بھی جو ہے فارسی کی مشہور اس کہانی کو، قصے 4 درویش کو جو ہے اردو زبان میں منتقل کیا، اور اس کا نام رکھا باغ و بہار۔ یہ میر امن کی لکھی ہوئی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ترجمہ ہے۔ یہ 4 درویشوں پر منحصر ہے۔ الگ الگ درویش کی الگ الگ کہانی ہے، پھر بادشاہ کی کہانی ہے،
اور وہاں پہ اس کا اختتام ہے. لیکن ہمارے سلیبس میں صرف سیر تیسرے درویش کی رکھا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے اور ایک داستان ہے جس کا نام ہے بندر کی تقریر. بعد ازاں داستان کے تکمیل کے ہمارے نصاب میں ناول کو شامل کیا گیا ہے. ناول اردو زبان و ادب کی افسانوی ادب کی ایک قدیم ترین صنف ہے، لیکن داستان کے بعد داستان کا جب چلن کم ہوا، بولنے والے، پڑھنے والے، سننے والے سامعین لوگوں کی جب کمی محسوس ہوئی. اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز چلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہے، پھر ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. داستانیں بھی کہانی کو کہتے ہیں، ناول بھی کہانی ہی ہوتی ہے، افسانہ بھی کہانی ہوتی ہے، لیکن ہر دور میں یہ ایک اپنی اپنی شکل اختیار کرتی ہے. دور قدیم زمانے میں داستانیں ہوتی تھی، لیکن زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتا گیا، اب وہ داستان کی ایک بنیادی خوبی ہوتی ہے کہ طوالت ہوتی ہے. داستانیں بڑی طویل ہوتی ہے. جب انسان ترقی کرتا گیا اور اس کے پاس فرصت کے لمحات کم ہوتے گئے، تو پھر اس نے اپنے ان ذرائع کی شکل کو بھی تبدیل کیا اور ناول جو ہے ہمارے سامنے آیا ہے. لہذا ہم ناول کی تعریف کو پڑھیں گے اور اس کے علاوہ اس کی بھی جو اجزاء ترکیبی ہیں جس کی بنیاد پر ناول بنتا ہے، کہانی بنتی ہے. ناول میں کہانی کس طریقے کی ہونی چاہیے، داستان میں کہانی کس طریقے کی ہونا چاہیے، ان کے اجزاء ابھی الگ الگ ہیں. ہر چیز کے اجزاء کی بنیاد پر ہی تو وہی چیز نظر آتی ہے نا مکمل. تو بہرکیف ناول کے بھی اجزاء ترکیبی ہیں، ہم اس کو بھی پڑھیں گے. اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد اردو ناول کے باوا ادم جسے کہا جاتا ہے، جنہوں نے مختلف ناول لکھے ہیں. اس میں ایک ناول ہے مرزا ظہیردار بیگ کا ایک کردار ہے، اس کردار کو ہم پڑھیں گے. اس کے علاوہ قاضی عبدالغفار بھی ایک اردو کے بہت بڑے ناول نگار گزرے ہیں. ان کے لکھے ہوئے مختلف ناول کافی اہمیت کے حامل ہیں. ایک ایسا ہی ناول ہے جس کا نام لیلا کے خطوط ہیں، اس ناول کو بھی ہم نصاب میں شامل کیے ہیں، لہذا ہم اس کو بھی پڑھیں گے. کیا باتیں ہیں خطوط سے مراد؟ یہ تو غیر افسانوی ادب. ایسا جب بات خط کی آتی ہے، بنیادی طور پر صرف خط کی آتی ہے، تو خطوط کا شمار غیر افسانوی ادب میں ہوتا ہے. لیکن یہ خطوط وہ نہیں ہیں جو غیر افسانوی ادب سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ یہ وہ خطوط ہے جو ناول کی شکل اختیار کر گئے، جس کا تعلق افسانوی ادب سے ہے. اب دیکھیے افسانوی ادب کی اور ایک اہم صنف ہے. خاص بات ہمارے نصاب کی یہ رکھی گئی ہے کہ افسانوی ادب کے جو 3 اہم قسمیں ہیں، ان تمام قسموں کا جائزہ ہمارے نصاب میں رکھا گیا ہے. پہلا داستان، دوسرا ناول، اور ناول کے بعد جو صنف کافی مشہور ہوئی ہے، جس کو زمانے نے قبول کیا، جس کی کافی اہمیت رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ناول بھی جو ہے پرانا ہوتا گیا، اور اس کی جگہ ایک نیا طرز، ایک نیا طریقہ، ایک نیا ڈھنگ جو ہے کہانی کہنے کا آیا، اور وہ افسانہ کہلایا. افسانے کی تعریف کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، اس کا ارتقاء کیا ہے، کس زمانے میں افسانے کی ابتدا ہوئی، کیوں ہوئی، کیا ناول پر ہی اکتفا کیا جا سکتا تھا، نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ تمام باتوں کا جو ہے ہم جائزہ لیں گے. اس کے علاوہ ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں اجزاء ترکیبی کے علاوہ 3 جو ہے افسانے رکھے گئے ہیں، 3 کہانیوں کو رکھی گئی ہے. ایک ہے نور و نار، بہت ہی خوبصورت افسانہ ہے، جس میں ایک وفاشار بیٹی، ایک وفاشار بیوی، جو وفا کرتے کرتے کرتے، تکالیفوں کو برداشت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. اس کے درد کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو ہے ناول نگار علی عباس حسینی نے پیش کیا ہے. اس کے علاوہ 2 اور ناول ہیں ہمارے نصاب میں، ایک کالو بھنگی ہے اور دوسرا بھولا ہے. کالو بھنگی سے مراد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا پیشہ ہے، جو ٹوائلٹ وغیرہ صاف کرتے ہیں، ہے نا، حمام وغیرہ، ان کا کام. اب وہ اس پر کیا کہانی لکھی ہوں گی راجندر سنگھ بیدی نے، یہ سوچنے کی بات ہے. کرشن چندر نے کیا لکھی ہوں گی، کیا ضروری تھی. بڑا ہی دلچسپ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ
عموماً افسانہ نگار ہو، ناول نگار ہو، جب کہانیاں لکھتے ہیں تو اس کے موضوعات ایک اٹریکٹیو ہوتے ہیں، جس کو سماج پڑھنا چاہتا ہے، ایک دلچسپی کا باعث بنتی ہیں. تو ویسے ہی جو ہے یہاں اس کے برعکس نظر آتا ہے. بھنگی ایک عام سی بات ہے، اور اس کو انہوں نے اپنی کہانی کا، اپنے افسانے کا جو ہے ٹائٹل بنایا ہے، اس پر لکھا ہے. تو اس میں بڑی ہی دلچسپ باتیں شامل ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم پڑھیں گے. اور ایک کرشن چند کا لکھا ہوا افسانہ، راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا افسانہ بھولا، ایک معصوم بچے کی کہانی ہے جو کہانی کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے. اور جب وہ کہانی کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے تو اس کی ذہانت کیا ہوتی ہے، اور وہ کن باتوں سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کو کس طریقے سے، کس ڈھنگ سے فیس کرتا ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی عزیز پڑھیں گے. تو اس طرح ہمارا نصاب ہے جس میں داستان، ناول اور افسانہ شامل ہے. تعریف، آغاز، ارتقاء، اجزاء ترکیبی کے علاوہ ہر صنف کے دو موضوعات نصاب میں شامل کیے گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی عزیز اس کو ہم تفصیل وار دوسرے لیکچر میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنے آپ کو گھروں میں ہی محدود رکھیے، محفوظ رہیے، سوشل ڈسٹینس مینٹین کیجیے، ماسک کا استعمال کیجیے، سینیٹائزر کا استعمال کیجیے. اگر آپ محفوظ ہیں تو آپ کا گھر محفوظ ہے، آپ کا گھر محفوظ ہے، سماج محفوظ ہے، سماج محفوظ ہے تو پورا ملک محفوظ ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.